अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे रुके हुए काम निकल गए हैं जी। PMLN के पंजाब के गवर्नर की तैनाती अभी बाकी थी और वो सदर मुमलकत आरफ अलवी जो हैं दंदान साज, उसने दंदियाँ निकालते हुए अपनी दंदियाँ कर दी हैं, ठीक, दंदियाँ निकालते हुए उस पर साइन कर दिए हैं और साथ में उन्होंने अपना KPK का मेंबर भी साइन कर दिया है इलेक्शन कमीशन के लिए, वो जाके अंदर से इमरान खान का दिफा करे और साथ में उन्होंने पंजाब का मेंबर भी नामजद कर दिया है। मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल होगा। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने के लिए, कमज़ोर रखने के लिए उसके बाकी के मेंबरान की मतलब ये नामजदगी रोके रखी। ये बात मैंने का रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। बलीगुर रहमान साहब हैं, उनके ऊपर जो वो गवर्नर बन गए हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम है 2012 के अंदर 450 एकड़ अराज़ी जो थी वो कुछ लोगों को अलाट हुई थी। उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनमें बाद में पैदा होना था, तो उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन उस इंक्वायरी के अंदर कुछ सबूत नहीं थे। मतलब एक दो ऐसे नाम उसके अंदर शामिल हो गए होंगे। अब ज़ाहिर है कि इस तरह के मौके के ऊपर जब हुकूमत कहती है कि हमने लोगों को ज़मीन अलाट करनी है, तो उसके अंदर इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो एक दो मिस्टेक्स जो थी उसकी बुनियाद के ऊपर उस अलाटमेंट को क्वेश्चन कर दिया गया और उसके हवाले से इंक्वायरी लॉन्च कर दी गई। तो इंक्वायरी इनके ख़िलाफ़ भी पेंडिंग है, वो वाली, और इनके और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। लेकिन अगर उसमें कुछ होता तो यार 4.25 साल में निकाल लेती ना हुकूमत, को थोड़ा सा शाइबा भी मिल जाता इनके मुलव्वस होने का। तो वैसे उनको नामजद करके रगड़ा लगाना था तो वो हुकूमत ने लगाया। ये पहले मेरा ख्याल हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं या एजुकेशन मिनिस्टर रहे वफाक के अंदर, तो अब इनको गवर्नर लगा दिया गया है। बहुत करीबी राब्ता है इनका मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के कुछ शख्सियात के हवाले से ना उनके जो फ़ैसले हैं या उनकी जो मोहब्बतें हैं वो समझ नहीं आती, जिनमें एक अशतर साफ़ अली भी शामिल है। ठीक, अशतर शाफ शेख साहब वो भी शामिल है कि उनके बारे में उनकी मोहब्बतों की हमें तो समझ नहीं आई आज तक, तमाम तर अपने इंफॉर्मेशन के बावजूद। तो खैर एक तो ये था पहलू। गवर्नर साहब आ गए हैं। अब वो जो रिपोर्ट्स जो हैं, जो हुकूमत चाहती है कि उनको एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट लेके चले पंजाब की, और ज़ाहिर है कि जितनी भी लूट मार हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा पंजाब में हुई है। मेरा ख्याल 1000 एकड़ के करीब लैंड है जो कि इन्होंने लाट करवाई है, जो बुजदार साहब थे। वारदात वड्डी पा के गया जब कुन्ना है वसीम अकरम प्लस वसीम अकरम, ठीक है, और वसीम अकरम प्लस तो पाकिस्तान से बाहर जाने की बात कर रहा, लग रहा कच्ची पी ली थी उसने। 24/7 का वो शराबी है, हर वक्त नशे की हालत में होता है। 1-2-4 साल के अंदर 1-2 दफ़ा ही उसको हवा लगाई PTI ने, और वहाँ पे उसने खड़े होकर वो बकवास की कि वो जो 3rd क्लास मटके वाली ठरा पीने वाला जो शराबी होता है वो क्या भौंकेगा जो महमूद अहमद खान भौंका। तो उसके बाद फिर PTI ने पूरे 4 साल उसको तोप नहीं लगवाई गए, जितने कितने भौंकना दे यार, कितने बाकना दे, ठीक है। तो खैर ये एक उसका जिसे कहना चाहिए पहलू है। तो वो अब आगे चलते हैं इसको लेके। ये जो है इसके बाद एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को, और फिर वो पिंकी के भी मामलात निकलेंगे और गोगी के भी मामलात निकलेंगे, और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके पास ये सलाहियत है, नैब के पास ये सलाहियत नहीं है। उसकी वजह है नैब के अंदर जो है वो ज़्यादातर यूथिए और यूथड़े भर्ती किए गए हुए हैं, ठीक है, यूथड़े और यूथिए भर्ती किए गए हुए हैं जिनका अकल और फहम और लॉजिक से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। वो झूठ बकने, मुसलसल बकने और बकते रहने की बेसिकली वो पैदावार हैं, क्योंकि वो वही हैं, वो दाइश वाले ना, वो दाइश वाले हैं। तो वो जो हैं, वो साहब जो हैं, वो साहिबान जो हैं, उनकी ना इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि पिछले अपनी फाउंडेशन से लेके अब तक पिछले 20-21 साल के अंदर नैब के क्रेडिट के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जिसको पेश किया जा सके मां सवाए जवेद इकबाल के सरतपा सर्विस के, ठीक है। वो जो सरतपा सर्विस अपने मुल्ज़मान को अपने कमरे में बुला के फराहम करते थे, उसके अलावा नैब की क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो लिहाजा इसको हम वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट इनके मुकदमात जो है वो करेगी। इस हुकूमत ने अब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मिलकर नया चेयरमैन नैब भी लगा लेना है, और उसके बाद फिर नैब को मेरा तो ख्याल है इसको डिस्बैंड कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन भयन वो जड़े ने ना 4 अगस्त से लेके और 28 नवंबर तक वाले रिटायर हो जाए ना, तो फिर नैब को हाथ डालेंगे, समझा करें ना।
ورنہ وہ پھر 5 ججوں کو بٹھا دیں گے بینچ بنا کے، تو وہ پھر اڑا دیں گے نا آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس وقت جیسے بائی دا وے اطلاع یہ ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ذرا قانون پاس ہو لے سینٹ سے اور صدر کے سائن ہو جائیں تو پھر ہم اس کا گچی کوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو پکڑتے ہیں. اس وقت بھی مبینہ طور پہ یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اس فکر میں پائے جاتے ہیں یا ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ قانون آپ نے اڑانا ہے. تو ابھی صرف امینڈمنٹ کی ہے تو انہوں نے اڑا دی، تو اگر ڈس بینڈ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سیدھا ان پہ حملہ ہو جائے گا نا جی اپنے مقدمے ختم کرنے کے لیے. حالانکہ بڑا آسان ہے، ان کا جو سٹاف ہے کانٹریکٹ کے اوپر اس کو 3 مہینے کی تنخواہ کے ساتھ نوٹس دے کے تو گھر بھیج دیا جائے، اور جو مقدمات ہیں جو کہ موسٹلی یہ اینٹی کرپشن سے اٹھا کے لے کے گئے ہوئے ہیں نیب والے، وہ سارے اینٹی کرپشن کو، متعلقہ جو اینٹی کرپشنز ہیں صوبوں کی، ان کو واپس کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، خیر وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے پی کے میں تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، اور شاید بلوچستان میں بھی کوئی نام نہاد اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تو ان کو واپس کر دیے جائیں کہ بھائی جان یہ آپ اس کے اوپر فردر انکوائریز، فردر انویسٹیگیشن کریں. اب دیکھیں نا کتنا پکا ہاتھ ڈالا ہے شیری مزاری کے اوپر. وہ اینٹی کرپشن پنجاب کی انویسٹیگیشن ہے، شیری مزاری اس کیس میں سے نہیں چھوٹ سکتی، ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ کے نہیں جا سکتی باہر کہ جناب یہ میرے والد صاحب کی ٹرانزیکشن تھی، کیونکہ وہ اس کی آج تک بینیفیشری اونر ہے. وہاں کا جو ٹھیکہ ہے، وہاں کی جو زمین کا ظاہر ہے آپ خود نہیں کر رہے تو پھر کسی سے کلٹیویٹ کروا رہے، وہ ان کو آتا ہے. وہاں کے بل، وہاں کے آبیانے، مالیے، وہ ان کے نام پہ تارے جاتے ہیں، تو وہ بینیفیشل اونر ہیں اور وہ نہیں چھوٹیں گی. کیوں؟ کیونکہ کیس بنایا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نے اور ٹھیک طرح سے ٹھوک بجا کے پراپر انویسٹیگیشن کر کے بنایا. وہ بھائی جان قانون تبدیل کرنا پڑے گا تو شیری مزاری چھوٹے گی، ایسے نہیں چھوٹے گی. اب رنگین بالوں والی مائی جو ہے نہیں چھوٹے گی بھائی، ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے میں نے کہا مطلب بچے گی بات، لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے، وہ نہیں بچیں گی خاتون. ان کو مطلب کہ یا تو ان کی مرضی کی گورنمنٹ آئے جو یہ قانون کا یہ والا کلاز ہی اڑا دے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بچ جائیں گی، ورنہ نہیں بچیں گی. تو کیوں نہیں بچیں گی؟ کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے پاس باقاعدہ کیریئر انویسٹیگیٹرز ہیں جن کو پتہ ہے مقدمات کیا ہوتے ہیں، جنہوں کو اس زمین کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے. یہ یوتھی اور یوتھڑے جو کہ بھرتی کیے گئے اس لیے کہ یہ فلانے سرونگ افسر کے بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی کچھ ہے، ٹھیک ہے. اور ان میں سے کئی اٹھ کے جو تھے وہ کئیوں کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بھی نہیں تھی، کئی اٹھ کے پھر پی ٹی آئی کے کھاتے کے اوپر ایم پی ایم این ایز بھی بن گئے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ میرا مطلب ہے کہ وہ ایم پی ایم این ایز بن گئے اور پھر انہوں نے وہاں پہ وہ انی ڈالی کہ رہے رب کا نام. لیکن جو اس وقت ہم جس موضوع کو لے کے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو آ گیا. اب اس کا مطلب ہے اب پنجاب حکومت زیادہ پریشر بڑھانے کی پوزیشن میں آ جائے گی. منسٹر انسٹال ہو گئے، مزید انسٹال ہوں گے. جب پچھلی دفعہ عمران خان صاحب تشریف لائے تھے تو اس وقت پنجاب کے اندر کوئی حکومت نہیں تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پنجاب گورنر کے ذریعے وہ پنجاب میں ایسی بے یقینی کی فضا رکھیں یہ شخص اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ابھی تو اس نے کے پی کے کی علیحدگی کا نعرہ لگانا ہے، یہ میری بات نوٹ کر لی جائے. وہ فیڈریشن کے 3 یونٹس کو لے کے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور کے پی کے کو لے کے وفاق پہ حملہ آور ہے. ابھی اس نے ان کی علیحدگی کا نعرہ بھی لگوانا ہے. اس نے فورس کے استعمال کی تو وارننگ دے دی ہے نا اہل پاکستان کو محمود خان کے ذریعے. اب وہ یہ حرکت بھی کرے گا، یہ میری بات نوٹ رکھی جائے. آئندہ کچھ دنوں کے اندر آپ اس کے منہ سے جو پھول جھڑیاں گرتے ہوئے دیکھیں گے، جو وہ اگلے گا، اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ یہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن آج جو ہے ہم جس دن یہ ولاگ کر رہے ہیں منگل کے روز، اس دن تک تو جو اس نے اپلیکیشن بھیجی تھی اس کا وہ کاز لسٹ میں نہیں آئی. ہم بھی انتظار کرتے رہے، جب 1-2 بج گئے تو ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ شاید آج نہیں ٹیک اپ ہونی، تو چلیں پھر ولاگ ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کو اگر تھوڑا سا ہم آگے لے کے جائیں اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر عجیب و غریب قسم کا نا ایک آ گیا ہے. وہ یہ ہے، مجھے خبر ملی، بہت بڑی خبر تھی، مریم نواز شریف صاحبہ نے کسی ریٹائر افسر کو کوئی لنچ ٹھاکا ہوا تھا، اور لنچ ٹھاکا ہوا تھا
اور پارٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے. اس نے کہا کہ جناب اس کو قصور سے ٹکٹ بھی آفر کی گئی اس کے بھائی کو کہ جناب ہم آپ کو یہ بھی کر دیں گے تو آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کریں. تو جس پارٹی نے مجھے یہ اطلاع دی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو وہی نہیں ہے جنہوں نے یہ سارا کام خراب کیا تھا, جو کہ شریف خاندان کو اتارنے کے ماسٹر مائنڈ تھے اور بلوچستان سے جس کا آغاز ہوا تھا, یہ تو وہی صاحب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی صاحب ہیں. ان کو انعام کے طور پہ پھر بیرون ملک سفیر بھی بنا کے بھیجا گیا تھا, لیکن اپنی نالائکی کی وجہ سے بے نقاب ہو گئے وہاں پہ, لیکن بھیجا گیا تھا. کہنے لگے وہی صاحب ہیں. تو میں نے کہا میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بھئی جو مریم نواز شریف صاحبہ, جو شخص آپ کے والد صاحب کے خلاف, آپ کی کردار کشی کے خلاف ماسٹر مائنڈ تھا, ٹھیک ہے, جس نے ایگزیکیوشن کروائی اپنے ہاتھوں, انہی لنچ دے ہی جا رہے, اگر دیا گیا ہے تو, اور میرے پاس جو سورس ہے وہ بڑا کریڈیبل ہے, ٹھیک ہے, انہوں پھر ہی آفر کری جا رہے ہو. یہ آپ کو کیا شوق ہے؟ یہ خاندانی شوق ہے کہ ہر 6 مہینے بعد اسی سوراخ میں انگل تننی ہوتی ہے جس سے پچھلی دفعہ اندر سے سانپ نے کاٹا ہوتا ہے. یہ آستین کے سانپ ہیں, یہ آپ کن لوگوں کو پال رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, مطلب ہم تو آپ سے کسی چیز کے متقاضی نہیں ہیں یار, لیکن آپ یہ کیا حرکت فرما رہے ہیں پی ایم ایل این والے. یقیناً مریم صاحبہ کی جو بھی موو ہوتی ہے اس کی اپروول نواز شریف صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے دی ہوتی ہے. تو میاں صاحب سے میں مخاطب ہوں, میاں صاحب کافی نہیں ہے جتنی کہ ساڑھے نال ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, جتنی کہ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ ہو گئی ہے اتنی کافی نہیں ہے. آزمائے ہوئے لوگوں, یہ اسکارے رفتہ لوگ ہیں, ان کو فارغ کریں, آگے جانے دیں. ان کا کیا انفلوئنس ہوگا ادارے کے اندر کہ وہاں سے آپ کو کوئی ریلیف دے کے دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ نومبر تک اس کے باقی ساتھیوں نے بھی جو اس کے لگائے ہوئے پودے ہیں نا, جو اس کی لگائی ہوئی پنیری ہے, اس نے ریٹائر ہو جانا ہے. تو کیا یہ آپ کو لے کے دے گا؟ ایسے ہی آپ نے قصور کی ایک سیٹ ضائع کر دی ہے یار, میرا مطلب خدا کا خوف کریں. اور جو قصور کی سیٹ سے آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پہ بھی آئے گا نا, وہ ان کا جسوس ہوگا آپ کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا مطلب ہے کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی اس بات کے اوپر کہ یار مطلب کہ پھر انہوں نے کوئی اسی جائیے تسی جاؤ, میرا مطلب ہے کہ پھر ان سے ہی کرنے کے لیے جائیں. تو خیر وہ جو تھا جو سلسلہ تھا وہ کچھ یوں, اب دیکھیے اس کے کیا اثرات نظر آتے ہیں. لیکن ساتھ میں نے پارٹی سے پوچھا کہ یار پھر لاہور, انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ مذاکرات رہ گئے ہیں کامیاب, ٹھیک ہے, اگر یہ جو لنچ کے اوپر جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ رہے کامیاب تو آپ کو اگلے 1 آدھ دن کے اندر پنجاب کے اندر گورنر آتا ہوا نظر آ جائے گا. اب آپ جوڑ لیجئے کہ میں نے پنجاب کے گورنر والی خبر پہلے کیوں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. میں نے کہا نہیں, 31 کو تو اس حکومت نے خود بھی فیصلہ کر لیا. اس نے کہا 31 سے پہلے آ جائے گا اگر یہ مذاکرات کامیاب رہے ہیں. تو اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر آپ کچھ اور دیکھیں گے, پھر اس طرح غیر یقینی کی صورتحال رکھی جائے گی. تو بلیغ الرحمان سے حکومت کا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 31 کو نوٹیفائی کر دینا ہے. صدر کی طرف سے 30 کو سگنیچر ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے مذاکرات کامیاب رہ گئے ہیں. میرا تو دل دہل رہا ہے اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. اب میں قصور کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ قصور میں کس کس کو قومی اسمبلی کی ٹکٹ ملتی ہے اور کون سا بھائی ہوتا ہے کس کا, لٹیر کا, جس کو یہ ٹکٹ ملتی ہے. ٹھیک ہو گئے. ہاں تو چلیں, ایک لٹیر صاحب تو مزمل حسین کے بھائی جو ہیں وہ تو فرق ہے میرا خیال, وہ تو جیلم سے ہے نا, ایم پی ہے, تو ان کا تو بنتا تھا. لیکن یہ صاحب کون ہے, ان کو دیکھیں گے. اب ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کا خیال ہو کہ یہ صاحب جس طرح مزمل حسین صاحب جو ہیں, جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب, سابق چیئرمین وابڈا, پی ٹی آئی کی طرف سے کھیل رہے ہیں, تو ہماری طرف سے بھی کوئی کھیلے. تو آپ کی طرف سے کھیلنے کے لیے بہت اچھے نیک نام لوگ موجود ہیں, آپ ان کو ٹرائی کر لیجئے. یہ تو آپ کی ٹانگیں کاٹنے والے تھے جن کو آپ اب ٹرائی کر رہے ہیں. تھوڑے کو بہت سمجھیے گا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ولاگ کے اندر اشارے زیادہ ہوتے ہیں اور تلمیحات زیادہ ہوتی ہیں, براہ راست آپ بات نہیں کرتے. تو براہ راست بات کر کے میں مرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ پہلے ٹیڑھ چ ٹانکا لوا بیٹھا ہے, ہاتھ ایس تو اتنے نہیں جانا, ٹھیک ہے. یہ سارے کٹاپے چڑھے نے, سارا کام میں ہی کراں.
دیکھیے میرا ولاگ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج بھی ہونا چاہیے کہ حالات کدھر کو یہ ادھر کی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر کی ہو رہے ہیں, یہ بھی تمہیں دیکھنا چاہیے نا, یہ بھی تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا. تو اس کے بعد پھر جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, اور مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, ٹھیک ہے. اب پیسے کیڑے جڑے تسی دینے نے, دتے ہی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی, اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.